नाजरीन, आज मेरे पास एक केस अपडेट है। कम ही ऐसा होता है कि जो मैं आपके साथ स्टोरीज शेयर करता हूँ तो उसके बारे में फर्दर क्या हुआ उसका भी पता चले, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जो मैंने आपके साथ रिसेंटली ही शेयर की थी, तो आपके पास इसका कुछ सियाक़ो सबाक़ भी होगा, आपके मेमोरी में भी ताज़ा होगी और उसकी मेरे पास अपडेट भी आई है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ स्टोरी को कि किस बारे में थी। अगर आप डिटेल्ड व्लॉग वो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप जाकर वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए और फिर क्या फर्दर उसमें हुआ वो बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये वो स्टोरी है जो मैंने आपसे 2 व्लॉग्स पहले शेयर की थी, जिसमें मरकजी किरदार थे सारा, सुलेमान, सलमा बेगम और शाजी। तो सारा और सुलेमान एक कपल है जिनकी अभी कोई औलाद नहीं है। गुज़िश्ता 3 साल से वो लोग कनाडा में रह रहे हैं, मिसिसागा में, अपने अपार्टमेंट में जो 3 बेडरूम अपार्टमेंट है। सलमा बेगम सारा की माँ है और शाहजी सुलेमान के वालिद हैं, और दोनों जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के पास कनाडा आए हुए हैं। सलमा बेगम बीइंग साराज मदर एंड शाहजी बीइंग सुलेमान्स फादर। पिछले ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि शाहजी इंटरेस्टेड हैं सलमा बेगम से शादी करने में, जो उनकी रिश्ते में समधन है। शादी करने में इस तरह से इंटरेस्टेड है कि सलमा बेगम खुद भी बेवा है और शाहजी की मिसेस की भी वफात हो चुकी हुई है, तो दोनों सिंगल हैं और दोनों कनाडा में हैं और अपने बच्चों के पास ठहरे हुए हैं। मिजाज से शाहजी काफ़ी रंगीले हैं, थोड़े शरारती हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि शर्टलेस घूमते हैं घर में और परवाह नहीं करते। कुछ हद तक कहा जा सकता है कि अपनी समधन पर डोरे डालने की कोशिश करते हैं, और उनकी इस कोशिश में उनका बेटा भी उनका मददगार है, क्योंकि वो भी सारा को अक्सर कहता रहता है कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, यानी शाहजी और सलमा बेगम की। इसमें मुश्किल ये थी कि सलमा बेगम एक इंतहाई मासूम और मशरकी रवायात की पासदार खातून है, जिनको शाहजी का घर में शर्टलेस घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उनके गिर्द बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। उसके अलावा क्या वजह है कि इनकी शादी नहीं हो सकती? तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप शरण देख लें कि इसमें कोई मसला ना हो। तो सारा कहती हैं कि मेरे माँ बाप अलग हैं, सुलेमान के माँ बाप बिल्कुल अलग हैं, तो अगर शाहजी और सलमा बेगम की शादी हो जाती है तो उससे हमारे रिश्ते के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी ये चीज़ है, मैंने पूछा कि सलमा बेगम इसके बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि आपको बताया था कि पिछले व्लॉग में मेरी सारा से ये भी बात हुई थी कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये शादी हो सके। मैं समझता हूँ कि शाहजी रंगीले मिजाज हैं और वो सलमा बेगम को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई 1% भी आपको लगता है कि सलमा बेगम भी इस तरफ राग़िब हो सकती हैं या इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती हो? तो उन्होंने कहा था कि सलमा बेगम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात यह है कि वो अपने मरे हुए शोहर को नहीं बुला सकती, वो आज भी उन्हीं के साथ कमिटेड हैं। सारा कहती है कि जब मैंने अम्मी से कहा कि आप इसके बारे में सोच कर देखें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में यही मशवरा दिया था सारा को कि अपनी अम्मी से बोलें कि सोच कर देखें इसके बारे में। मैं नहीं कह रहा कि लाजमी है उनका प्रपोजल मान लेना, लेकिन सोचें इसके बारे में क्या उनका ख्याल है। तो अब जब सारा ने मुझे अप्रोच किया तो कहती हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि इस बारे में सोचें, तो अम्मी कहती हैं कि मैं शाहिद से बेवफाई नहीं कर सकती। शाहिद को ही मैंने अपने दिल में बसाया है, वही मेरा शोहर था। वो और बात है कि शाहिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शाहिद से मेरी 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक सारा है और 2 पाकिस्तान में हैं, वो भी शादीशुदा हैं। और शाहिद के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। मैंने हमेशा सिर्फ एक ही आदमी का तसव्वुर किया है और वो शाहिद है। शाहिद के अलावा मैं किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने दिलो दिमाग में वो मकाम जो मैंने शाहिद को दिया हुआ था किसी और मर्द को दे दूं। मुझे लगता है कि शाहिद आज भी मेरे साथ ही हैं और मैं शाहिद से बातें करती हूँ और वो मेरे ख्वाबों में आते हैं, और मैं हरगिज़ शाहिद को नहीं भुला सकती। और हमारा इज़्दवाजी ताल्लुक़ 35 साल का था,
یعنی کہ 35 سال سے سلما اور شاہد کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد شاہد کا انتقال ہو گیا. تو کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اس کو نہیں بھول سکتی. میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دل و دماغ میں کسی اور مرد کو جگہ دے دوں. ایبسولوٹلی ناٹ. میں نے کہا کہ اچھا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی وجہ ہے کہ سلما بیگم اس رشتے کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی؟ تو سارا کہتی ہے کہ دوسری ایک وجہ بھی ہے کہ میری ماما سوسائٹی کے پریشر میں ہیں. وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس رشتے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تو دنیا کیا سوچے گی میرے بارے میں، کیونکہ آلریڈی سلما بیگم کی عمر ابھی 60 سال ہے. تو وہ کہتی ہیں کوٹ اینڈ کوٹ، میری امی نے کہا جب میں نے ان کو غور و خوض کرنے کے لیے بولا اس رشتے کے اوپر، تو امی کہتی ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، بوڑھی گھوڑی لال لگام. ارے اپنے مرے ہوئے شوہر سے اتنی بھی وفاداری نہ نبھا سکی کہ اب اس کو عمر کے اس حصے میں نیا لا ابالی پن چڑھا ہے. شاید اردو سپیکنگ ہے تو اردو کافی اچھی ہے ان کی، لگ نہیں رہا تھا کہ بالکل ان کو پنجابی وغیرہ آتی ہے. تو اس طرح کے پیچیدہ اردو کے الفاظ بھی بول رہی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ اس کو اس عمر میں بھی ساتھی کی ضرورت ہے. اس کے لیے قرب الہی کافی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اپنے رب سے لو لگائے اور بس اپنی بیٹی کے پاس اپنی، یا پاکستان میں جو سیکنڈ فلور پر رہتی ہے یہ 3 مرلے کے کرائے کے گھر پر بھائیوں کے پاس، بھائی مطلب اسی گلی میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہتے اپنے گھر میں، یہ اپنے جو پورشن ہے اس میں یہ اکیلی ہی رہتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہوتی. اس کا تو ٹھیک ہے اپنا گھر نہیں ہے لیکن کرایہ 3 بیٹیاں دے رہی ہیں. اس کو مسئلہ کیا تھا کہ اس کو شادی کرنے کی آفت آئی ہوئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ وہ سوسائٹی کے پریشر میں بلال بھائی، وہ کبھی بھی اس حد کو پار نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کیا تو دنیا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو میں نے پوچھا کہ دنیا میں ہے کون، کس کی پرواہ کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں بلال بھائی زیادہ تو میں نہیں سوچ سکتی، لیکن میرے خیال میں جو بچے کھچے ان کے خاندان کے رشتہ دار ہیں وہ 2 ان کے بھائی ہیں جو اسی محلے میں رہتے ہیں پاکستان میں، اور دوسرے میرے چچا اور پھپھو ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ایک لاہور میں رہتے ہیں اور پھپھو سیالکوٹ میں رہتی ہیں. تو یہ لوگ خود راولپنڈی میں رہتے ہیں. تو یہ 4 لوگ ہیں جن کی کسی حد تک اگر کہا جائے کہ پرواہ ہو سکتی ہے ماما کو تو وہ ہو سکتی ہے یا ہوگی، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ان کے جو سسرال کے رشتہ دار تھے، یعنی جو پھوپھی اور چاچا ہیں آپ کے، وہ تو ویسے بھی اب ان کی زندگی میں مجھے نہیں لگتا کہ رہے ہوں گے، کیونکہ جب شوہر ہی نہ رہا اور ان کو فوت ہوئے بھی ابھی 4 برس ہو چکے ہوئے ہیں، مطلب 4 سال پہلے ان کی فوتگی ہوئی ہے. تو 4 سال میں نے کہا کہ کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے آپ کی والدہ کی آپ کے چچا یا پھپھو سے؟ کہتی ہیں کہ 1 دفعہ بھی نہیں. میں نے کہا کہ فون کتنی دفعہ آیا یا انہوں نے کیا ہو؟ کہتی ہے کہ 1 دفعہ بھی نہیں. مطلب کہ جب ان کے ہسبینڈ شاہد زندہ تھے تب بھی کوئی قریبی رشتہ داروں سے زیادہ سلام دعا نہیں تھی کبھی. بس خوشی غمی کے موقع پر ہی سب اکٹھے ہوتے ہوں، کیونکہ ویسے بھی دوسروں نے دوسرے شہروں سے آنا ہوتا تھا اور کم ہی کبھی آتے تھے، ان کے بغیر ہی عیدیں بھی مان جایا کرتی تھیں. تو صرف فون کی حد تک رابطہ تھا کسی حد تک، اور اب تو وہ بھی نہیں رہا 4 سال سے. تو میں نے کہا کہ وہ لوگ جو ان کی زندگی میں 4 سال سے نہیں ہے، نہ ان سے ایک ٹیکسٹ میسج تک ہوا ہے، نہ واٹس ایپ پر ان سے رابطہ ہے، ان کی ان کو پرواہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے. نا ریئلی بی ریئلسٹک. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو شاہ جی کا مزاج پسند نہیں ہے یا ایز اے پرسن وہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ یہ سوچ رہی ہیں کہ 60 سال کی عمر میں اگر میں نے شادی کر لی تو رشتہ دار کیا سوچیں گے، اور رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار ہیں جو ان کے سابقہ شوہر کے حیات ہوتے ہوئے بھی کبھی ان سے بات نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ کبھی بھی بات چیت نہیں ہوتی تھی، تو پھر ان کی کیا پرواہ کرنی. تو کہتی ہے کہ بلال بھائی آپ بات تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں ویسے. تو میں نے کہا کہ ان کو تو نکال دیں، باقی ایکویشن میں رہ گئے ان کے اپنے بھائی. تو میں نے کہا کہ ان کے اپنے بھائی اتنے بھی ان کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے شوہر کی وفات ہو چکی ہوئی ہے، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو کماؤ پوت ہو، جو ایک 2.5 مرلے کا پورشن انہوں نے اپر فلور پر کرائے پر لے کر دیا ہوا ہے ان کو، اس کا کرایہ بھی بالکل وہ نہیں دیتے. اس میں پورا تو دینا کیا، میں نے کہا کتنا کرایہ ہے؟
کہتی ہیں کہ بلال بھائی 15,000 روپیز کرایہ ہے اس کا. تو میں نے کہا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ کہتی ہے کہ ایک کا کپڑے کا کاروبار ہے اور دوسرے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں. تو میں نے کہا کہ ان کے فائنینشیل سرکمسٹانسز کیسے ہیں؟ کہتی ہے کہ بہت اچھے ہیں, ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں ایک ماموں, اور جو دوسرے ماموں ہیں ان کا بیٹا تو ابھی دبئی میں گیا ہوا ہے ایک, اور بیٹی FCPS کر رہی ہے, خود بھی ابھی تک کما رہے ہیں اسکول سے, تو کوئی ان کو فائنینشیل سٹریس نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اتنے ویل آف ہونے کے باوجود ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ایک جو بیوہ بہن ہے اس کے کرائے کا جو 15,000 ہے, 2.5 مرلے کے پورشن میں اس بیچاری کو رکھا ہوا ہے, تنہا وہ رہتی ہے, ایک بیٹا تک اس کا ہے نہیں, 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, وہ عورت بالکل اکیلی ہے, تو اس کے کرائے میں پورا تو ادا کرنا کیا, بالکل کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ان کی لائف میں بھائیوں کا عمل دخل؟ تو کہتی ہیں کہ بلال بھائی اس کے بارے میں امی زیادہ کھل کر میرے سے بات نہیں کرتی کیونکہ ان کو رونا آ جاتا ہے, کیونکہ اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ بہت پروٹیکٹیو ہیں, دونوں ان سے چھوٹے ہیں عمر میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو گلہ رہتا ہے, اور بن کہے ہی ان کے میں سمجھ جاتی ہوں کہ ان کے بھائی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ان کی. مطلب میری امی گزارا کرتی تھی پاکستان میں, ابھی تو خیر پچھلے 1 سال سے میرے پاس یہ کینیڈا میں آئی ہوئی ہے, اس سے پہلے جب پاکستان میں تھیں تو ایک ڈبل روٹی لیتی تھی اور اس کے 13 سلائس ہوتے تھے, اس کو 13 دن چلاتی تھی, روزانہ کا 1 سلائس کھاتی تھی میری امی. تو میں نے کہا ایسا کیوں کرتی تھی, کیا پیسے کی بہت کمی تھی؟ کہتی تھی کہ پیسے بھی تھے لیکن کوئی لا کر دینے والا نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ آج کل تو پاکستان میں ڈیلیوری سروسز اتنی زیادہ ہیں, اگر آپ سبسکرائب کر لیں کسی کو تو وہ آپ کو گھر پر ڈیلیور کر کے دے جاتے ہیں, ممبرشپ لے لیں, اس طرح کے ہوتے ہیں, جیسے کینیڈا میں بھی انسٹا کارٹ آپ کو گھر پر ڈیلیور کر دیتا ہے. کہتی ہے کہ بلال بھائی اتنی ٹیک سیوی ہوتی میری امی تو اور کیا چاہیے تھا, ان کو تو موبائل بھی ٹھیک سے یوز کرنا نہیں آتا, اسمارٹ فون تو یوز کرنا درکنار, ان کو بٹنز والا موبائل بھی یوز کرنا نہیں آتا, وہ بالکل اپ ڈیٹ نہیں ہوئی زمانے کے ساتھ. حالانکہ 60 ایئرز میں تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 70s میں ہیں لیکن اسمارٹ فون اچھی طرح سے یوز کر لیتے ہیں, لیکن ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بالکل نہیں سیکھا, ان کے مزاج کے ساتھ نہیں چلا موبائل. تو کہتی ہیں کہ اس وجہ سے وہ دیکھتی رہتی ہیں, رات تکتی رہتی تھی کہ میں کس کو کہوں, تو کبھی بھائی کو بول دیتی تھی لانے کے لیے کچھ, تو ان کی جو بیگمات ہیں وہ کہتی تھی تم نوکر لگے ہوئے ہو ان کے, یہ بڑھیا تو پکی سر پہ بیٹھی ہوئی ہے, کب تک اس کی چاکری کرو گے. تو اس کی جو بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے اس کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا, جو سیالکوٹ میں اس کی بیٹی ہے وہ اس کو گھر پر ڈیلیور نہیں کروا سکتی, کیونکہ آج کل تو یہ سسٹم ہے نا کہ پاکستان میں بھی آپ نے کسی کے گھر میں بھی کچھ پہنچوانا ہو تو آپ خود سے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں, وہ چیز اس کے گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہے. تو کہتی ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. ان کی جو بیگمات ہے اپنے بھائیوں کو یہ بولتی ہیں. تو میری امی روتی تھیں, لیکن وہی ایک ڈبل روٹی کا جو سلائس ہے ایک کھا کے روکھی سوکھی پر گزارا کرتی تھی, اور جب وہ ختم ہونے والی ہوتی تھی تو مشکل سے کریانے والی دکان پر جا کر ایک ڈبل روٹی اور انڈے لے آتی تھی, اور اس کے علاوہ کوئی مطلب کہ بیلنس ڈائٹ کچھ میل وغیرہ نہیں ہے, بس یہ ڈبل روٹی انڈے پر ہی ان کا گزارا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسے بھائی جو اپنی بہن کو ڈبل روٹی تک لا کر نہیں دے سکتے, وہ بھی اسی کے پیسوں سے, اس کا کرایہ تک نہیں دے سکتے, وہ صرف نام کی حد تک اس کے ساتھ اس محلے میں ہے, اس کے علاوہ ان بھائیوں کا اس بہن کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی پازیٹیو رول یا کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ایسے بھائیوں کی پرواہ کر رہی ہیں آپ کی امی کہ یہ بھائی ان کو سر پر بٹھائیں گے, یا یہ بھائی ان کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیں گے کہ اس عمر میں بھی یہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ وفادار ہے, اس میں بالکل کوئی جس کو بولتے ہیں کہ نفسانی یا ذاتی خواہش یا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے. کہتی ہیں کہ بس بلال بھائی میری امی پرانے خیالات کی ہیں اور وہ سوچ نہیں سکتی کہ کس طرح سے لوگوں کو فیس کریں گی. میں نے کہا کہ آپ کی امی کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں سے زیادہ وہ خود اپنے دشمن ہیں, یا اپنے پیروں کی بیڑیاں انہوں نے خود ہی باندھ رکھی ہیں. شاید اتنا لوگ ان کو نہ ستائیں جتنا انہوں نے خود اپنے آپ کو لوگوں کا پابند کر رکھا ہے. میں نے کہا کہ ان چاروں لوگوں کو آپ پکچر سے نکال دیں, چاروں لوگوں بینگ کہ ان کے جو 2 ماموں ہیں اور ایک پھوپھو اور ایک چاچا, ان کے علاوہ کوئی ہے جس کی ان کو پرواہ ہو. کہتی ہیں کہ یہ داماد کیا سوچیں گے جو دونوں بیٹیوں کے شوہر ہیں. تو میں نے کہا کہ داماد ان کے ساتھ کتنا ملتے ہیں یا دامادوں کو کتنی پرواہ ہے. تو کہتی ہیں کہ بلال بھائی دونوں بیٹیاں جو میری دونوں بہنیں ہیں وہ دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں, تو
آپ کو میں نے پچھلی کال میں بھی بتایا تھا کہ 3 مہینے میں کبھی ایک دفعہ چکر لگ جائے آدھے گھنٹے کے لیے تو لگ جائے, اس کے علاوہ زیادہ آنا جانا نہیں ہے میری باقی دونوں بہنوں کا بھی امی کے گھر, اور وہ بھی ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ ان کو باہر سے ڈراپ کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد ان کو پک کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یعنی یہ واضح ہوا کہ دامادوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ساس کی, نہ ان کے ساتھ کوئی ماں بیٹے والا تعلق ہے, نہ کوئی اس طرح کی رواداری ہے, نہ کوئی اس طرح کا رشتہ یا تقدس یا احترام ہے. تو پھر ایسے لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کی والدہ کو خالصتاً یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ شاہ جی کے ساتھ شادی کرتی ہیں جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دنیا آپ نے اب دیکھی ہوئی ہے, آپ بھی اب 30s میں ہونے, مطلب آپ کی 30 ایئرز ایج ہے, تو آپ نے بھی دنیا کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاہ جی صرف ڈورے ڈال رہے ہیں یا صرف ان کو حاصل کر لینے کی حد تک ان کی چاہت ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ان میں ہے کچھ رمق ایک صحیح لائف پارٹنر بننے کی, یا سچ میں یہ جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی؟ وہ کہتی ہیں کہ بلال بھائی آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے اپنا شوہر سلیمان بھی کوئی اچھا بہت نہیں لگتا, کیونکہ سلیمان اکثر میرے ساتھ ان نیسیسری آرگیومنٹس کرتا ہے, اور اگر مجھے آپشن دی جائے تو شاید میں دوبارہ اس کے ساتھ کبھی شادی نہ کروں. لیکن میں جانتی ہوں ایسی بہت سی میری فرینڈز ہیں جن کے شوہر سلیمان سے بھی بہت برے ہیں ان کے ساتھ. تو جیسا بھی ہے سلیمان ایٹ لیسٹ ابیوسو نہیں ہے, ٹھیک ہے چڑچڑا ہے, آرگیومنٹیٹیو ہے, لیکن اس کے ساتھ گزارا اب تک چل ہی رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ چلانے کی نیت سے ہی میں رہ رہی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاہ جی کی یہ جو عادت ہے شرٹ لیس گھومنے کی, اس پر اگر میری مدر کمپرومائز کر لیں, کیونکہ ان کو بہت کہا ہے لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے, تو اس کے علاوہ جو ان کی رنگیلی نیچر ہے, ویسے میں نے اس کے علاوہ ان کو کسی عورت کے ساتھ فلرٹ کرتے تو نہیں دیکھا, کیونکہ اس وقت حالات بھی کچھ اور تھے. شادی کے 1 مہینے بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا, اور اس کے بعد سے ہم لوگ کینیڈا آ گئے, تو زیادہ اپنے سسر کو جاننے کا موقع نہیں ملا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 3 سال ان کے بغیر رہنے کے بعد شاید سسر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک اور شادی کر لیں. تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور جو ہوگی جس سے وہ شادی کریں گے تو کیوں نہ میری ماما کے ساتھ شادی کر لیں. اور میں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے سسر ایسے سوچ رہے ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ سلیمان نے مجھے کہا ہے کہ ابو ایسے سوچتے ہیں کہ آخر کیا قباحت ہے اس میں کہ ان کے ساتھ میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ سوچ کر دیکھیں, کیونکہ جیسا کہ آپ نے پہلے مجھے ویڈیو میں بتایا تھا, شیخو پورہ میں آپ کے سسر کی ایک حویلی ہے اور اپنے کھیت کھلیان ہیں, مویشی جانور ہیں اور اپنا بزنس ہے, کسی قسم کی کمی نہیں ہے, گھر میں کوئی اور ہے نہیں اس حویلی میں. آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے اور آپ کے شوہر کے علاوہ ان کا کوئی بچہ وغیرہ اور ہے نہیں, تو حویلی میں نوکر چاکر ہیں. تو سوچ کر دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ زندگی ایک بہت ہی برائٹ اور پر رونق ٹرن لے رہی ہو اور ان کے راستے میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ رہی ہو. یہ جن لوگوں کی آپ کی امی پرواہ کر رہی ہیں, ان لوگوں کا ایکچولی ان کی زندگی میں اب کوئی پازیٹیو رول رہا نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ جس مرے ہوئے شوہر سے وفا کا وہ سوچ رہی ہیں, تو یہ صرف ان کے اپنی حد تک ہے, ورنہ مرا ہوا انسان کبھی دنیا میں واپس نہیں آتا. فوت ہوئے لوگوں کے ساتھ فوت نہیں ہوا جاتا, زندگی چلتی رہتی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ بھرپور زندگی جیے, اور اس کے لیے جو اس کے راستے میں جائز آپشنز آتی ہیں ان پر غور و خوض کرے اور اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھائے. This is not being opportunistic, this is being realistic, this is being practical, this is being pragmatic, and this is being, careful and considerate about yourself. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر آپ کے سسر میں کوئی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی فرشتہ صفت انسان ملے گا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. تو اگر اسی حد تک ہے کہ وہ شرٹ لیس ہوتے ہیں تو آپ کی مدر کو اس سے چڑ ہوتی ہے, تو شاید وہ بھی ہونا بند ہو جائے گی جب ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے گا. تو سوچ کر دیکھیں اس بارے میں. مجھے یہ آپشن بری نہیں لگ رہی جس طرح کے حالات سے آپ کی مدر گزر رہی ہیں. ابھی ان کی عمر 60 سال ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبر میں لاتے ہیں. نوبڈی نوز کہ کس کی کتنی عمر ہوتی ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہائے اب تو میں گیا, اب تو میں گئی, بس میرے آخری دن چل رہے ہیں, آخری مہینے چل رہے ہیں, اب گیا کہ اب گیا, اور وہ لوگ ڈیکیڈز اور جی جاتے ہیں. تو 60 سال کوئی ایسی خاص عمر ہوتی نہیں ہے. میں ایسی پاکستان کی خواتین کو جانتا ہوں جو 85 ایئرز کی ہیں اور ابھی بھی حیات ہیں. تو سوچ کر اگر دیکھا جائے تو 25 سال ایک عمر ہوتی ہے,
جو آپ کی مدر اگر یہ شادی نہیں کرتی، جب ان کو یہ موقع مل رہا ہے، آپ کے ساتھ ہی بس رہتی ہیں، تو بس آپ کے ساتھ ہی رہتی رہیں گی. اور آپ لوگ کب تک ہیں کینیڈا میں، آپ کے کیسے حالات ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتا، ان کی اپنی کیسی سچویشن رہتی ہے، کیسی صحت رہتی ہے، کیونکہ کینیڈا میں تو بہت ایکسپینسو ہے ہیلتھ کیئر، اور بزرگوں کو تو بار بار ضرورت پڑتی ہے میڈیکل ایڈ کی، میڈیکل کیئر کی، تو آپ کو ہیوی انشورنس بھی بائی کرنی پڑے گی ان کے لیے. اور ابھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحت مند ہوں، لیکن وقت کے ساتھ کیا یہ صحت برقرار رہتی ہے یا نہیں، وقت کیسے پینترے بدلتا ہے، ان کے راستے میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں آج جو ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہیں ان کو آپ سوچتے ہوئے فیوچر کے فیصلے نہیں کر سکتے. فیوچر میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مزید کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں زندگی میں، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو حقیقت پسندانہ فیصلہ لینا چاہیے. تو میرے خیال میں بہتری اسی میں ہے کہ اگر ان کو یہ موقع مل رہا ہے تو شاہ جی ہیں سلیمان کے والد، ان کے ساتھ وہ شادی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اس شادی کا بلکہ آپ کے اپنے ازدواجی تعلق پر بھی مثبت اثر پڑے، کیونکہ آپ کا شوہر جو آپ کو چڑھاتا رہتا ہے یا طبیعت سے چڑچڑا ہے یا کبھی کبھار آپ کو تنگ کرتا ہے، ہو سکتا ہے دیکھے کہ جب اس کے والد کی شادی بھی آپ کی والدہ کے ساتھ ہو گئی ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ ایک اور بھی مضبوط بانڈ بن چکا ہے، اینڈ ایڈڈ لیئر آف سیفٹی بن جائے گا آپ کے اپنے لیے بھی. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں. تو سوچ کر دیکھیں اس بارے میں. یہ جو فوت ہوئے ہسبینڈ کو اپنے ذہن میں بسایا ہوا ہے اور ان کی جگہ وہ کسی کو نہیں دے سکتی یا دینے کو ایک گناہ سمجھتی ہیں، تو اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین بہت پریکٹیکل ہے، اور مرد ہو یا عورت بنا کسی تفریق کے ہر ایک کو یہ موقع دیتا ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی پریکٹیکل اینڈ ناٹ بی سو ایموشنل اباؤٹ اٹ. آپ کی مدر کو یہ سوچنا چاہیے، اور اگر وہ اتنی ہی بھولی ہیں اور زمانے کے بدلتے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتی، تو آپ ایک سمجھدار اور ہوشیار خاتون ہونے کے ناطے اور وفادار بیٹی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مدر میں یہ سمجھ بوجھ ڈالیں اور ان کی زندگی کو ایک پٹڑی پر ڈالیں اور ایک پوزیٹیو راہ پر اس کو گامزن کریں. تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میرا تو یہی مشورہ رہے گا کہ اگر کوئی برا بندہ نہیں ہے شادی تو ان کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے. ان کی مدر کے ہو سکتا ہے کہ دن سنور جائیں. نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کسی اچھے ولاگ کے ساتھ، کسی سٹوری کے ساتھ، ایموشنل، سیڈ، ٹرو، جیسی بھی لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی سٹوریز مجھے بتاتے ہیں، اکارڈنگلی میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ کی کوئی ایسی سٹوری ہے جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے، وہاں پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹلی آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میرا ای میل ایڈریس بھی نیچے ڈسکرپشن میں ہی گیون ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.